सगे भाइयों के दरमियान तफरका पैदा करने वाली? कौन कौन कौन? दो जिगरी दोस्तों के दरमियान नफरत के बीज बोने वाली? कौन कौन कौन? गीबत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हम में से हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान खातून का मौक़िफ़ गीबत के बारे में ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने आप को गीबत से बचाएं, और फिर समाज और सोसाइटी के अफराद में से हम किसी मर्द या खातून को ऐसा करते हुए पा रहे हैं, तो हमारा फर्ज है दीनी और अखलाकी कि हम उस भाई और बहन को भी इस गीबत और इस गुनाह कबीरा से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब हमारा मौक़िफ़ गीबत के तईं क्या होना चाहिए बिल्कुल वाज़ेह। गीबत का करना भी जुर्म, गीबत का सुनना भी जुर्म, और हमें ये जुर्अत और जसारत होनी चाहिए कि अगर हम हाथ से रोक सकते हैं तो रोकें, नहीं तो अपनी जबान कम से कम खोलें। मेरे भाई ये गलत है, मेरी बहन ये गलत है, और नहीं तो आखिरी मरहला ये है कि दिल से कम जरूर इसे बुरा जानिए। क्यों? इसलिए कि गीबत होता हुआ देखकर अगर आपने खामोशी इख्तियार की, आपने अपने आप को बचा लिया, लेकिन आप जानते हैं इस गीबत पर खामोशी की वजह से तबाही और बर्बादी को न सिर्फ आप अपने लिए दावत दे रहे हैं, बल्कि बहुत मुमकिन है आपके इस खामोशी की वजह से गीबत की तबाहकारियां, गीबत की हलाकतें वो बलवा आमा बन जाएं, हंसते खेलते समाज और मुआशरे को अपनी लपेट में ले लें, बलवा आमा बन जाए और फिर इसका रोकना नामुमकिन हो जाए। इसलिए हमें इस सिलसिले में चौकन्ना रहना चाहिए। इसके नुकसानात क्या हैं? अगर आपने खामोशी बरती तो आप जानते हैं ये एक समाजी बीमारी है। अगर ये फोड़ा समाज के जिस्म पर निकला और आपने इसका ऑपरेशन ना किया, आपने इसके पोस्टमार्टम से अपने आप को बचाया, अलग थलग रखा, तो इसके अंदर पाए जाने वाले जरासीम, इसके अंदर मौजूद वायरस वो समाज की पूरी बॉडी को खोखला कर सकते हैं, पूरे जिस्म में सरायत कर सकते हैं, और नतीजा ये होगा कि एक दिन आपने किनारा कशी इख्तियार की थी, लेकिन आज ये हमले आप पर भी हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि दूसरे भाई और दूसरे बहन की गीबत होते हुए आपने देखी थी और आपने खामोशी इख्तियार की थी। मैं महफूज हूं, मेरी इज्जत तो अपनी जगह पर सलामत है, मुझे क्या करना अगर दूसरे की इज्जत लूटी जा रही। आपका और हमारा मुशाहिदा है, एक भाई दूसरे भाई से दूर हो रहा है गीबत की वजह से। और इस गीबत का एक बड़ा नुकसान यह है कि अगर हमने अपने आप को यहां बचा भी लिया, किनारा कशी इख्तियार भी कर ली, तो मरने के बाद कब्र में भी ये चीज आपके लिए बाइसे हलाकत होगी। आपको वहां अल्लाह के अजाब से दो चार होना होगा, क्योंकि हदीस रसूल ने यह बशारत सुनाई है। दो कब्र वालों का वाकया आपके सामने गुजर चुका। एक को सिर्फ इसलिए अजाब हो रहा था कि वो गीबत किया करता था, और इस गीबत के सबब होने वाली सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी ये है कि अगर हम यहां बचे रहे, हमने अपने आप को गीबत करते हुए भी अपने आप को बचा लिया। क्यों? हम पैसे वाले हैं, हम मुखिया हैं, हम इस कौम के सरदार हैं, हम इस कौम के लीडर्स माने जाते हैं, उनकी फहरिस्त में हमारा नाम है, हम जिसकी चाहें इज्जतें लूटें, तो कल कयामत के दिन आप अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। अल्लाह का अजाब आपको जरूर आ पकड़ेगा। क्यों? इसलिए कि नबी ने इसी दुनिया की जिंदगी में हम मुसलमानों को आगाह कर दिया है कि देखो, इस बीमारी के तईं अगर तुम्हारा रवैया यह है कि तुम खुद तो बच रहे हो लेकिन खामोशी इख्तियार कर रहे हो, दूसरों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और तुम्हारी जबानों पर ताले लगे हुए हैं, तो देखो कल कयामत के दिन तो अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच पाओगे। आइए मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बहुत मशहूर वाकया, जो वाकया मेराज के नाम से जाना जाता है, और जिस हदीस में इस वाकये का तस्करा है उसको भी हदीस मेराज कहा जाता है। बहुत मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल को मेराज पर ले जाया गया, सातों आसमानों की सैर कराई गई। हमारे नबी जो अफजलुल अंबिया थे, उस मौके पर आपने बहुत सारी चीजें देखी। इस हदीस का जिक्र सही बुखारी किताबुल अदब में है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी, जो आपके खादिम थे, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए, आप जब मेराज से वापस आए तो आपने लोगों के सामने वो वाकयात बयान किया, आपने क्या क्या देखा। उस लंबी हदीस में आपने फरमाया
لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون بها وجوہهم وصدورهم، کہ مجھے جب معراج کرائی گئی، جب ساتوں آسمانوں کی سیر پر میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ناخن تانبے اور پیتل کے تھے، نحاس میٹل تانبے کے تھے، اور کیا کر رہے تھے وہ ان ناخنوں سے اپنے یخمشون بها وجوہهم وصدورهم، جس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے پر خراش لگا رہے تھے، نوچ رہے تھے، ان کا چہرہ پھٹتا، ان کے سینے پھٹ جاتے اور پھر صحیح ہو جاتا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ وہی کام کرتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سألت من هؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور جو اپنے جبڑوں کو، اپنے منہ کو، اپنے سینوں کو خراش لگا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، کون سے لوگ؟ جبریل جواب دیتے ہیں هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی یقعون فی اعراضهم، ان کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہوتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کو بدنام کیا کرتے تھے، سماج اور سوسائٹی میں بنی ہوئی ان کی امیجز کو خراب کیا کرتے تھے، اور اس مشغلے کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عذاب دیا۔ ناخن تانبے کے ہیں جس سے وہ نوچ رہے ہیں اور نوچتے رہیں گے، صحیح ہوتا رہے گا پھر نوچتے رہیں گے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو غیبت سے یہاں پر بچایا، لیکن غیبت سننے والوں سے ہم نے خاموشی اختیار کی، یا غیبت میں ہم بھی شامل رہے، ہم نے سنا تو گویا ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے ان کو نہیں روکا تو گویا ہم نے ان کے اس کام کو اچھا سمجھا، اللہ کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے، جو غیبت کے سبب ہونے والی سب سے بڑی تباہی، سب سے بڑی ناکامی ہوگی جو کل قیامت کے دن ہوگی۔ اس لیے یہ غیبت جس کے تئیں ہم اور آپ بہت ہی خوش و خرم، بہت ہی خوش مزاج رہتے ہوئے ایک دوسروں کو خوش گپیوں میں اڑاتے رہتے ہیں، ہم اسے غیبت سمجھتے ہی نہیں۔ عائشہ نے جو بات صفیہ کے بارے میں کہی کہ وہ چھوٹی ناٹی پست قد ہیں، اسے تو ہمارے معاشرے نے غیبت کہنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے کہ غیبت بھی ہے، ہم تو مزے لے رہے ہیں، فلاں لنگڑا ہے، فلاں لولا ہے، فلاں بہرا ہے، فلاں اندھا ہے، فلاں ٹھگنا ہے، پست قد ہے، ہم اڑا رہے ہیں، ہم اسے جرم سمجھتے ہی نہیں۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ ہے غیبت جس کے سبب اس دنیا میں بھی ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہاں اگر ہم بچ بھی گئے تو اللہ کی گرفت سے ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے بھائی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیبت کی وجہ سے صرف یہی خسارہ نہیں کہ انسان کی عزت و آبرو لٹ جاتی ہے، اس کے صاف ستھرے دامن پر داغ اور دھبے لگ جاتے ہیں، بلکہ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، اس انسان کے محاسن، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، اس کی بھلائیاں، اس کی نیکیاں اس غیبت کی وجہ سے ان پر پردے پڑ جاتے ہیں، کوئی اس کا ذکر تک نہیں کرتا۔ کیوں؟ سماج میں غیبت کرنے والوں نے اس انسان کی امیج کو بگاڑ دیا ہے۔ سماج اور سوسائٹی کے اندر جس انداز میں لوگ اس کے بارے میں خوش گمان تھے، لوگ اس کے بارے میں اچھے گمان رکھتے تھے، آج غیبت کرنے والے نے اس انسان کے تئیں اسے بدگمان کر دیا، اس کی اچھائیوں پر پردے پڑ گئے، کوئی سننے والا نہیں۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ غیبت جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کے بارے میں لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کی خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، نیکیاں اور آپ کے تمام محاسن پر دوسری طرف پردے پڑ جاتے ہیں، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، آپ کی ساری بھلائیاں ان پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے غیبت سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں، اس بیماری کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ نسخے کیا ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہیں، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بیماری کا صحیح علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے اسباب کا پتہ نہ لگا لیا جائے، جب تک اس کے بارے میں انویسٹیگیشن اچھی طرح نہ ہو جائے، اس مرض کی تشخیص نہ کر لی جائے کہ یہ مرض، یہ بیماری آئی کیوں، اس وقت اس کا صحیح علاج ممکن نہیں۔ اور جب ہم یہاں آتے ہیں کہ دیکھیں غیبت انسان کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کسی بھائی سے بدگمان ہو جاتا ہے، ایک بہن کسی دوسری بہن سے بدگمان ہو جاتی ہے، بس یوں ہی بدگمانی آ گئی۔ بدگمانی آنے کی وجہ سے یہ کام اس کو ایک دوسرے برے کام پر آمادہ کرتا ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہوگا،
اس لیے اب تم بھی اس کے پیچھے پڑو. تمہاری عزت لوٹی ہوگی ہے یا نہیں اس کا یقین نہیں, بدگمانی ہے. اس نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہوگا, اس لیے چلو تم بھی اب اپنی رات میں نیندیں حرام ہوتی ہیں تو کیوں اس کے بارے میں تمہارا ایک خیال ہے کہ اس نے ایسا اور ایسا کہا ہوگا, اس لیے چلو دوسرے کی بھی غیبت کرو, بدگمان کرو اسے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں جہاں غیبت کا ذکر کیا ہے, جہاں غیبت کا ذکر چھیڑا ہے, وہیں پر غیبت سے پہلے اسی آیت کے اندر آیت نمبر 12 میں بدگمانی کا ذکر کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے مومنو, تم بہت گمان کرنے سے بچو, ادھر ادھر کی سوچنے سے بچو. انہوں نے یہ کہا ہوگا, انہوں نے یہ سوچا ہوگا, وہ ایسا کر رہے ہوں گے, یہ سارے گمانات ان سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض گمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سراپا گناہ ہو جاتے ہیں, اور اس لیے بھی کہ وہ دوسرے جرم کا, دوسرے گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتے ہیں. گمان کرنے سے بچو. تو اگر ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاتے ہیں تو ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں اس طرح کا گمان نہیں رکھتے, اس نے ایسا کہا ہوگا, یہ سوچا ہوگا, وہ کیا ہوگا. الحمدللہ ہم اپنی جگہ پہ خوش ہیں, ہمیں کسی کے پیچھے دوڑنے, اپنی نیندیں خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح غیبت کرنے کا دوسرا ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان قیل و قال میں اپنے اوقات بسر کر دیتا ہے, گپ شپ کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے. ہوتا کیا ہے, اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا ہے, کلاس میں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کسی فیکٹری اور کمپنی کے اندر اپنے کلیگز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, خوش گپیوں میں مصروف ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بہت ساری اچھی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں, بہت ساری اچھی اور خوشکن باتیں وہ بولتا ہے, وہیں بہت سارے کلمات, بہت سارے جملے, بہت سارے سینٹینسز ایسے بھی ادا کرتا ہے جس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی چغلی ہو رہی ہوتی ہے, کسی پر اتہام باندھ رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں بھی اس میں ہوتی ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ دوست ہیں نا اپنے, ہمیں خوش گپیاں کرنے کا حق ہے, ایک دوسرے کو ہنسنے ہنسانے کا حق ہے. اس گپ شپ میں جو پڑ گیا, جس نے اس کو اپنی عادت بنا لی, تو غیبت اور چغلی جیسی برائیوں سے نہیں بچ سکتا. جی ضرور واقع ہوگا, کیونکہ اس کی زبان بلا ضرورت ادھر ادھر کی باتیں لا رہی ہے, غیبت بھی اس میں ہوگی. ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا نسخہ بتلایا ہے کہ انسان اگر کسی محفل میں ہو, وہ دوست کی محفل ہو, اپنے کمپنی اور فیکٹریز کے لوگوں کی محفل ہو, اپنے کلاس میٹس کی محفل ہو, اپنے ہم جولیوں کی محفل ہو, اپنے سہیلیوں کی محفل ہو, آدمی بچ سکتا ہے. جب وہ کوئی جملہ بولنا چاہے, کوئی لفظ ادا کرنا چاہے, تو اسے چاہیے کہ اس کو وزن کر لے, تول لے, جانچ لے, پرکھ لے. یہ بات جو ابھی میں بولنے جا رہا ہوں, یہ میرے لیے اور سماج والوں کے لیے فائدے مند ہے یا نہیں؟ یہ بات جو میں ابھی ادا کرنے جا رہا ہوں, یہ کسی بھائی کے لیے تکلیف دے تو نہیں, کسی بہن کے لیے تکلیف دے تو نہیں. اگر آدمی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لیتا ہے, جانچ لیتا ہے, پرکھ لیتا ہے, تو غیبت سے بچ سکتا ہے, کسی بھی محفل میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا ذکر فرمایا, جس کا ذکر بھی صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہوں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو, ایمان کامل رکھتا ہو کہ اللہ سے کل قیامت کے دن ملنا ہے, آخرت کے دن ملاقات کرنی ہے, فلیقل خیرا, تو چاہیے کہ اپنی زبان سے وہ اچھی اور بھلی بات بولے. او لیصمت, یا اگر اچھی اور بھلی باتیں اس کی زبان ابھی نہیں ادا کر سکتی ہے, اچھی اور بھلی باتیں اس کے ذہن و دماغ میں ابھی نہیں ہیں جسے وہ اس مجلس میں, اس کمیٹی میں, اس مشاورتی میٹنگ میں بول سکے, تو کیا کرے؟ لیصمت, وفی روایت او لیسکت, تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان پر لگام رکھے, خاموش رہے, مت بولے. کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس اچھا مشورہ ہے تو دیجیے, ورنہ خاموش رہیے. غیبت اور چغلی کے لیے اپنی زبان کیوں کھولے؟ یہ اللہ کے رسول کی ایک بہت پیاری حدیث ہے جو ہمیں ایسے تمام حالات سے, جہاں گپ شپ ہو رہا ہو, جہاں لوگ قیل و قال کے عادی ہو چکے ہوں, ایسی محفلوں میں ہم کو غیبت, چغلی, جھوٹ اور اس قسم کی تمام برائیوں سے بچا سکتے ہیں. اسی طرح غیبت سے بچنے میں ایک بہت ہی معاون و مددگار نسخہ,
اچھی صحبت، اچھی دوستی، اچھی مجالست، اچھی ہم نشینی، اچھا کمپینین شپ، اچھا فرینڈ شپ، اچھا فیلوشپ، یہ ساری چیزیں ہمیں غیبت، چغلی، جھوٹ، ان چیزوں سے بچانے میں مددگار ہوتی ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ انسان فطری طور پر جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، جس کے ساتھ اپنے اوقات کو زیادہ تر گزارتا ہے، اس کے اخلاق کو چاہے وہ اچھے ہوں یا برے اپنے اندر رفتہ رفتہ سمیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے، ان کا کلیگ اچھا ہے، ان کا ہم نشین اچھا ہے، تو اس کی اچھائیاں آتی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے اگر وہ برا نکلا تو پھر اس کا نتیجہ وہ ساری چیزیں ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں ضرور متاثر ہوں گے، اپنے دوست، اپنے کلیگ، اپنے ہم نشین، اپنے ہمجولی اور اپنے اس ساتھی کی تمام صفات کو رفتہ رفتہ اپنے اندر سموتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھی صحبت، اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی دو ٹوک انداز میں چوکنا کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ لوگوں دوستی رچاؤ، دوست بناؤ، لیکن دیکھو کس کو دوست بنا رہے؟ تمہارا دوست کون ہے؟ سنن ابو داؤد کتاب الادب باب الغیبہ میں یہ روایت مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کے راوی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر آ جایا کرتا ہے۔ یہ الفاظ بہت ہی نپے تلے اور مختصر ہیں، لیکن ان کی جامعیت دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، لوگوں دوست بناؤ، لیکن دیکھو کون ہے تمہارا دوست؟ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین کا پیروکار بن جایا کرتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تو تم میں سے ہر ایک کو یہ خیال رکھنا چاہیے، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی رچا رہا ہے، وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، اس کا دوست اچھا ہے یا برا، اس کا دوست سچا ہے یا جھوٹا، اس کا دوست حق باتیں کرنے والا ہے یا باطل، اس کی عادتیں کیا ہیں، خصلتیں کیا ہیں، صفتیں کیا ہیں، ان کو اچھی طرح جانچے پرکھے اور اس کے بعد دوستی رچائے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اور اسی اچھی صحبت، اچھی ہم نشینی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اچھے دوست کی صحبت کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے اور بری صحبت کے نقصانات کو اجاگر کرتے ہوئے، اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں بہت ہی لطیف مثال، بہت ہی خوبصورت مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، جس کا ذکر امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الذبائح باب المسک کے اندر کیا ہے۔ روایت کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری کا کہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا، عطر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا، اس کی بھٹی کو جلانے والا، اس بھٹیار کو سلگانے والا۔ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح۔ فحامل المسک، کیا فائدہ ہے خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر آپ ہیں؟ اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو گویا خوشبو والا ہے، عطر والا ہے، اور عطر والے کے پاس اگر آپ ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اما ان یحذیک، یا تو اپنی شیشی کھولے گا اور عطر کے پھاہے وہ آپ کے کانوں میں، آپ کے کپڑے میں، آپ کے جسم میں لگا دے گا، تحفہ آپ کو گفٹ دے دے گا، آپ معطر ہو جائیں گے، مہکنے لگیں گے، خوشبو آپ سے پھوٹنے لگے گی، دے دے گا آپ کو۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ دکانوں پہ جائیے، پہلے آپ کو وہ اپنی خوشبو دکھاتا ہے، لگاتا ہے، بھلے آپ اس سے نہ خریدیں۔ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا اس خوشبو والے کے پاس اگر ہیں، اچھے دوست کے پاس اگر آپ ہیں تو یا تو اس کی خوشبو آپ کچھ خرید لیں گے، اچھی لگے گی، اور پھر نہ صرف آپ بلکہ آپ اپنے گھر کے افراد کو لے جا کر لگائیں گے، اپنے دوستوں میں بانٹیں گے، اپنے کلیگز کو دیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ معطر کریں گے۔ آپ خوش، آپ خود اپنے آپ کو بھینی بھینی خوشبو سے معطر کر لیں گے، اور خریدیں گے تو لے جا کر دوسرے احباب اور رشتہ داروں میں بھی بانٹیں گے، دور تک یہ خوشبو پھیلے گی۔ اور تیسرا فائدہ کم سے کم یہ تو ہے، اگر آپ نہ بھی خریدے اور اگر وہ بخیل نکلا اور اس نے آپ کو تحفہ نہیں دیا تو بھی وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کم سے کم اس کے پاس بیٹھ کر وہ بھینی بھینی خوشبو تو آپ ضرور محسوس کرو گے۔ ان بھینی بھینی خوشبوؤں کے اٹھنے والے پھواروں کو تو وہ نہیں روک سکے گا، ضرور آپ کے ناک و نکوائیں گے اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔
یہ اچھے دوست کی مثال جو خوشبو والے کی طرح ہے, عطر بیچنے والے کی طرح ہے, ہر حال میں اچھائی ہی اچھائی, یا تو آپ کو گفٹ دے دے گا یا آپ خرید لیں گے, یا کم سے کم آپ خریدیں گے نہیں تو اس کی خوشبو آپ کے ناکوں تک ضرور پہنچے گی. ونافخ الکیر, اور برا دوست اس کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار یا سونار آپ کہہ لیجئے, اگر آپ لوہار بہت سارے شہر والے نہ سمجھتے ہوں. لوہار جو لوہوں پر کام کرتا ہے, اپنی بھٹی کو سلگاتا ہے, فین لگاتا ہے یا کسی پھونک مارنے والے کو رکھتا ہے تاکہ اس کی بھٹی سلگتی رہے اور وہ گرم گرم لوہوں کو پیٹتا رہے, بناتا رہے جو اسے بنانا ہے, وہ لوہار کی بھٹی. برا دوست اس لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے. اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کیا نقصان ہے, کیا نقصان ہوگا جانتے ہیں؟ اما ان یحرق ثیابک, کتنے ہی اچھے خوبصورت لباس آپ کیوں نہ پہنے ہوں, آپ نے کتنے ہی خوبصورت جوڑوں کو کیوں نہ زیب تن کیا ہو, لیکن اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں جو آپ کا برا دوست ہے, جس کی مثال بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے, تو کیا ہوگا؟ کم سے کم وہ جب پھونک مارے گا تو اس کی بھٹی سے نکلنے والے شعلے, اس کی چنگاریاں اڑیں گی اور آپ کے خوبصورت شیروانی, خوبصورت ٹائی اور پینٹ, خوبصورت جبہ و دستار اس کو جلا دیں گی. آپ بہت ہی خوش تھے, میرا لباس اچھا ہے, میرا پوشاک اچھا ہے, میرے پینٹ شرٹ اچھے ہیں, میری شیروانیاں خوبصورت ہیں, میرا جبہ و دستار اچھا ہے, لیکن دوست آپ کا برا ہے. لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ پھونکے گا تو اس کے شعلے کی زد میں آپ کے کپڑے ضرور آئیں گے. اما یحرق ثیابک, یا تو آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا, اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑے بچ بھی گئے, بچاتے ہوئے آپ ادھر ادھر بھاگتے رہے تو کیا ہوگا؟ جو آدمی بھٹی میں پھونک مارتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ سے پسینے, اس کی ناک سے پسینے, اس کی آنکھ سے پسینے, اس کے گلے سے پسینے, اس کے ہر جوڑ سے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں, اور ان پسینوں سے نکلنے والی بدبو اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کی بدبو ضرور محسوس کریں گے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اچھے اور برے دوست کی مثال. اچھی صحبت اور بری صحبت کے فوائد اور نقصانات, اس کی طرف اللہ کے رسول نے بہت ہی اچھی مثال کے ذریعے توجہ دلائی. اسی طرح غیبت سے بچنے میں ایک بہت ہی اہم ہتھیار, غیبت سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ وہ ہے اللہ کی نگہبانی کا تصور, مراقبت اللہ, کہ انسان یہ تصور رکھے ہم جس کی غیبت اور چغلی کر رہے ہیں اگرچہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا, اگرچہ وہ ہماری باتوں کو ابھی نہیں سن رہا ہے, لیکن ہم اللہ جو علام الغیوب ہے, غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے, اللہ جو علیم بذات الصدور ہے, سینے کی پوشیدہ باتوں کا علم رکھنے والا ہے, وہ ہمارے ایک ایک لفظ کو سن رہا ہے.